बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक इम्पॉर्टेंट पैगाम है आज़ाद कश्मीर से। वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और बड़ी अहम चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर से जो मुझे अब पता चली और कुछ सबूत भी मेरे पास आए हैं। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे दो आवारा जानवर सड़क पे आपस में लड़ रहे हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं रास्ते में और आपको पता चलता है अचानक दो आवारा जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं, तो आप एक पत्थर उठा के उन्हें मारते हैं कि चलो दौड़ जाओ यहाँ से। बस अवाम की इतनी दिलचस्पी है। PMLN और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में अवाम की सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी है कि नूरा कुश्ती है, इधर आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हड्डी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही इनका मालिक है, ये वहीं जाके दुम मिलाएंगे, वहीं जाके जो है वो ये बूट चाटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी इतनी औकात है, लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन असल मामला तो लाशें गिरने का है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में जाली लड़ाई कर रहे हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बदतरीन जारहियत की गई है, स्टेट फायर किए गए हैं। इतलात के मुताबिक 3 दिन में 40 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं, बदतरीन दहशतगर्दी की गई है। वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने चाहिए, जो हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं। जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की निहत्ती अवाम पर किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ाई है, ना ही पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हम अपने हक़ मलकियत के लिए, हक़ हुक्मरानी के लिए एक पुरअमन स्ट्रगल हम कर रहे हैं और ये हमारा एक एहतजाज है, पुरअमन है, वो चल रहा है। तो साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो ये एक चेहरा इन्होंने बनाया हुआ था, छोटा भाई बड़ा भाई पाकिस्तान कश्मीर का, वो भी बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। भारतीय फौज की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म बर्बरियत होता है, यहाँ का जुल्म उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। पिछले 53 दिनों में हमारी 100 से जायद शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब बता रहे हैं। इनके अपने भाई भी शहीद हुए, लेकिन देखिए उसका भाई शहीद हुआ है, उसके 4-5 जुमलों में आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए कि कसूर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों का नहीं है। वो क्या कह रहा है अभी भी आप उसकी बात को गौर से सुने। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा। इस बात को समझना चाहिए पाकिस्तानी रियासत को और रियासती इदारों को और पाकिस्तानी लोगों को, लेकिन कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आलमी मीडिया इन खबरों को छाप रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको छापा, गार्डियन ने इसको छापा, अल जजीरा में छपी है। बाकी इंडिया तो इन खबरों को बहुत उठाता है। पूरी दुनिया के जो बैनुल अक़वामी अखबार आते हैं वहां पे ये खबरें छप रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज की मनसूबाबंदियां हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या ओवरसीज कश्मीरी हों, ये बरतानिया से लेके यूरोप तक बहुत बड़े एहतजाज प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, आपको वहां पे सवाए उन मुल्कों के जहां पे डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ममालिक में एहतजाज की खबरें मिलेंगी। जर्मनी में एक बड़ा एहतजाज प्लान किया गया है। इसी तरह एक एहतजाज की प्लानिंग मैं सुन रहा था कि स्पेन में की गई है, इटली में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे ये अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा एहतजाज सुनने और देखने को मिलेगा। यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह आप देखेंगे कि लोग निकल निकल कर एहतजाज करेंगे। और एहतजाज इस वजह से भी कि अवाम के हक में डाका डाला गया है। अभी ये PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी लड़ाई से कम एक फायदा जरूर हुआ कि इन दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है उसको बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी बताती है कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलेक्शन कमीशन को हुक्म देके चोरी करवाया और वो PMLN की झोली में डाल दिया। इसी तरह PMLN भी बताती है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर PTI का मैंडेट चोरी किया। एक्चुअली तो मैंडेट इन सारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया है। अभी जमात इस्लामी ने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कराची की 22 सीटों को 2 जमातों में बांट दिया, MQM में और पीपल्स पार्टी में। यानी 15 सीटें दे दी MQM को और 7 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। MQM की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। PTI की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की लड़ाई में इन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था सियासी, उसे बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। और इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फील्ड मार्शल ने इन दोनों की मदद की है। यानी पीपल्स पार्टी PMLN के पोल खोल रही है, PMLN पीपल्स पार्टी के पोल खोल रही है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लाशें गिर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। अब 100 के करीब लाशें गिर गई हैं बकौल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के। सेनेटर मुश्ताक जो है वो दस्तूर लापता है। वो एहतजाज करने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने वहीं पे खड़े होकर नाके के पास एहतजाज किया, वापस जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया गया। अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो अब तक हमें नहीं पता कि साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब कहाँ हैं।
وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, کمزور طبقات کے لیے بولتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے کشمیر کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی. 2 مرتبہ اسرائیل نے بھی انہیں گرفتار کیا, باقاعدہ وہ ان کی حراست میں رہے, ان کے تشدد کا سامنا کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ سینیٹر مشتاق انہیں بھی اغوا کر لیا گیا ہے. یہ ہے ناظرین صورتحال. تو اگست میں بہت سارے احتجاج ہوں گے, وہ آپ دیکھیں گے. ایک اور چیز ناظرین, فالس فلیگ آپریشنز. کچھ ویڈیوز ایسی ہیں ہمارے پاس جہاں پہ نقاب پوش لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں, نقاب پوش لوگ سادہ کپڑوں میں فائرنگ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. لیکن کیونکہ جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی ویڈیو بنانی ہے اینڈ تک اور ثبوت اکٹھے کرنے ہیں. تو یہ نقاب پوش لوگ جب فائرنگ وائرنگ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ بعد میں یہ کہا جا سکے کہ یہ دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں, تو جو کشمیری نوجوان ہیں وہ ان کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ یہ سیکورٹی فورسز کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کسی جگہ پہ نقاب پوش افراد آتے ہیں, وہ آ کر فائرنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہی والے نقاب پوش افراد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے گپے لگاتے ہوئے بھی دکھائی دے دیتے ہیں, یا ان کے ساتھ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آزاد کشمیر کے نوجوان جان پر کھیل کے ایک ایک ویڈیو بنا کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ فالس فلیگ آپریشن ان کے کھاتے نہ ڈالا جا سکے. ابھی کچھ سابق فوجی افسران ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں. ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کشمیری کھڑا ہے, وہ فائرنگ کر رہا ہے, اور باقی آس پاس کے لوگ بالکل ارریلیونٹ ہیں اس فائرنگ سے, بلکہ اس کے پاس سے ایک موٹر سائیکل والا 2 لوگ گزرتے ہیں, وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف کو وہ گولیاں چلا رہا ہے, اور وہ جا رہے ہیں ادھر کو. یعنی لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز فائرنگ کی ریٹائر فوجی لگا رہے ہیں. ابھی تم نے ساری زندگی بندوق کے ساتھ گزاری ہے, کم سے کم تمہیں تو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جعلی ویڈیو بنی ہوئی ہے. اس طرح کے ماحول میں ایسے فائرنگ ہوتی ہی نہیں ہے, اور یہ ویڈیو جعلی بنی ہوئی ہے, اور وہ آدمی اسی سمت جا رہے ہیں, لوگ وہیں سے گزر رہے ہیں جہاں وہ گولیاں چلا رہے ہیں, لوگوں کو لگی نہیں. یہ بہت عجیب صورتحال ہے. پروپیگنڈے کا ایک دور ہے اور سب مل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ جن کشمیریوں کو ہم نے ہمیشہ اپنی شارک کہا اور انہیں اپنے دل کے قریب رکھا, آج وہ سارے غدار ہو چکے ہیں. ماضی میں نا انہوں نے, اب میں کیا بار بار آپ کو بتاؤں, انہوں نے سب کو ہی غدار قرار دیا ہے. سب سے پہلے قائد اعظم کو لاپتہ کر کے پہنچا دیا زیارت میں, نہ قائد اعظم سے پہلے نہ قائد اعظم کے بعد آج تک کسی کو بھی ڈاکٹر نے زیارت میں نہیں بھیجا. اکیلا قائد اعظم ہے جس کو زیارت میں بھیجا تھا, ٹی بی ہوگی, ان کا علاج وہاں پہ ہوگا. بھئی ان کو اتنی ہائٹ پہ آپ نے بھجوا دیا جہاں پہ ویسے ہی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی قائد اعظم کی ابڈکشن ہوئی تھی, انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. یہ دعویٰ کیا جاوید ہاشمی صاحب نے, اور انہوں نے بڑی اچھے دلائل بھی دیے اپنے دعوے کے حق میں. فاطمہ جناح بھی غدار, لیاقت علی خان بھی غدار, ذوالفقار دی بھٹو بھی غدار, شیخ مجیب بھی غدار, پھر اس کے بعد جناب جتنے سیاستدان آئے, بے نظیر بھی غدار, نواز شریف بھی غدار, عمران خان بھی غدار, اور عبدالغفار بھی غدار, پھر جو آپ کا اے این پی ہے یہ بھی غدار ہے, ایم کیو ایم بھی غدار ہے. کوئی پاکستان میں محب وطن ہے کوئی ایک؟ مجھے کوئی صحافی بھی غدار ہے, جج بھی غدار ہے, وکیل بھی غدار ہے, کوئی ایک مجھے پاکستانی فوج کے علاوہ کوئی آپ مجھے ایک ادارہ یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک ایسا معاشرے کا حصہ دکھا دیں جس کے اوپر غداری کا فتویٰ نہ لگایا گیا ہو. باقی سارے ہی غدار ہیں. بس پاکستان کے جو ملٹری جنرلز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پہ بیرون ملک اپنے کاروبار سیٹ کرتے ہیں, صرف وہ غدار نہیں ہیں. وہ ملٹری جنرل جن کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, جو ان کی تنخواہوں سے بہت دور کی اور اوپر کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود وہ غدار نہیں ہیں. جزیرے خریدنے والے بھی غدار نہیں ہیں, بہت بڑی بڑی فوڈ چینز بنانے والے بھی غدار نہیں ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے اہم عہدے لے لینے والے بھی غدار نہیں. غدار صرف ہم لوگ ہی ہیں. بیوروکریٹ غدار ہوگا, پولیس والا غدار ہوگا, یہ بیچارہ محکمہ مال والا غدار ہوگا, کوئی سیاستدان غدار ہوگا, کوئی صحافی غدار ہوگا, کوئی مولوی غدار ہوگا, کوئی بیچارہ دینی شخص ہے وہ غدار ہوگا, پٹھان غدار ہوگا, مہاجر غدار ہوگا, پنجابی غدار, سب غدار ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی جرنیل کبھی غدار نہیں ہو سکتا. غدار نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ سب کے اوپر یہ ٹھپا پاکستان میں بار بار لگایا گیا. اب ناظرین, سچویشن پاکستان میں یہ ہے کہ جن اداروں کو اس وقت دہشت گردی کے خلاف لڑنا تھا وہ آزاد کشمیر میں مار کٹائی میں لگے ہوئے ہیں, وہ بلوچستان میں مار کٹائی میں لگے ہوئے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم فائنل کال کی طرف جاؤ گے تو ہم بھی فائنل یہ کر دیں گے, تو آپریشن کر دیں گے, تو کریک ڈاؤن کر دیں گے. وہ بندوبست کر رہے ہیں کہ ججوں کو قابو کیسے کرنا ہے, وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کیسے لے کر آنی ہے. آپ اندازہ کریں سیاست کیسے کرنی ہے, وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب آپ یہ ہنگو کا ایک انسیڈنٹ ہوا چیک پوسٹ کے اوپر, خزینہ چیک پوسٹ ہے ہنگو میں, وہاں پہ دہشت گردوں کا ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا جہاں ایک ڈی ایس پی دیار خان شہید ہو گئے. ان کے بارے میں جو ابتدائی اطلاعات آئی وہ یہ کہ یہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اہل خانہ کو سب کو صبر عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈی ایس پی دیار خان صاحب نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے, اور ان کے ساتھ اس دہشت گردی کے حملے میں 11 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں. اب یہ ابتدائی اطلاعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ 32 پولیس والے زخمی بھی ہو گئے ہیں. ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے اس واقعے کی, اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ اہلکاروں کو اغوا بھی کر لیا ہے یا یرغمال بنا لیا ہے.
یہ جو خبر ہے رفعت اللہ اور زئی صاحب نے بھی دی ہے, دیگر کچھ اور صحافیوں نے بھی دی ہے. اس کے علاوہ سوات کے علاقے میں بھی دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ ہوا. تو یہ ملٹیپل انسیڈنٹس خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں. بلوچستان چلے جائیں تو سرحدوں کو وہاں پہ ریگولیٹ کرنے کی بجائے ان کو بند کر دیا گیا ہے, جس سے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے سارے کاروبار بند ہو گئے. اب بلوچستان کا جو ضلع نوشکی ہے وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا ہے, لوگوں کا کاروباری زندگی مکمل طور پہ بند ہے. تشدد اور اغوا کے واقعات بڑھ رہے ہیں, دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, روزگار کی بندش ہے, جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. بلوچستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ان لوگوں نے. اور آج بھی بلوچستان کا جو حل ہے وہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے. ملٹری آپریشنز میں یا طاقت کے بلبوتے پہ یا ڈنڈا اٹھا کے یا گولی چلا کے آپ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. جبری طور پہ گمشدگیاں اس مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. سیاسی لوگوں کو جب تک مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا یا موقع نہیں دیا جائے گا, عوامی منتخب نمائندے آگے نہیں آئیں گے, تب تک بلوچستان کے زخم نہیں بھریں گے, وہاں مسائل حل نہیں ہوں گے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کو تو کچلتے ہیں, مختلف قومیتوں کو تو کچلتے ہیں, لیکن جو پاکستان کا رس نچوڑ رہے ہیں, جو پاکستانیوں کا خون پی رہے ہیں, ان کو نہیں پوچھتے. مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے اور سرکاری رپورٹ ہے, سرکاری اعداد و شمار ہے, سینٹ سے نکل کر آ گئے کمیٹی میں سے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال آئی پی پیز کو جو ہم نے پیسہ دیا ان میں 1149 ارب روپیہ ہم نے انہیں دیا, جو بجلی انہوں نے بنا کر ہمیں دی اس کے بدلے میں. 1149 ارب روپیہ جو آئی پی پیز نے ہمیں بجلی بنا کر دی, ہم نے اس کے بدلے میں پچھلے سال دے دیا. لیکن 1800 ارب روپیہ جو اس سے کہیں زیادہ ہے وہ ہم نے آئی پی پیز کو دیا کیپیسٹی چارجز کی مد میں, یعنی جو بجلی انہوں نے کبھی نہیں بنائی اس کے بدلے میں ہم نے انہیں بجلی بنانے سے بھی زیادہ پیسہ دیا. 1149 ہم نے دیا بجلی کے بدلے میں اور 1800 ہم نے دیا ارب, یہ ارب ہے 1800 ارب, یہ ہم نے دیا بجلی نہ بنانے کا پیسہ. پھر اس سال جو ہے وہ اپریل تک انرجی چارجز میں ہم نے 1023 ارب روپیہ دے دیا اور اپریل تک ہم نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 1430 ارب روپیہ دے دیا. اب یہ 2000 ارب تک جائے گا جب سال پورا ہو جائے گا, آپ اندازہ کریں. یہ کیپیسٹی چارجز ہے. تو گزشتہ 5 سالوں میں جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور آ کر بجٹ پیش کر رہے ہیں, ہم نے آئی پی پیز کو کل 7275 ارب روپے کے کیپیسٹی چارجز دیے ہیں. 7275 ارب روپے کیپیسٹی چارجز ہم نے دے دیے آئی پی پیز کو گزشتہ 5 سالوں میں. یہ پتا کتنا پیسہ بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے 26 ارب ڈالر سے زائد. 26 ارب ڈالر, ایک ارب ڈالر کے لیے آپ ناک رگڑتے ہیں, کشکول لے کر پھرتے ہیں پوری دنیا میں ایک ارب ڈالر کے لیے, اور یہاں پہ 26 ارب ڈالر آپ نے آئی پی پیز کو دے دیا. یہ آئی پی پیز 108 ہے. میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر آئی پی پیز کی اتنی کاسٹ ہی نہیں ہوگی جتنا پیسہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں لے لیا. یعنی ایک انہوں نے منصوبہ لگایا, اس کے اوپر جو مفت میں پیسہ ملا وہ پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ منصوبے کی لاگت بھی اس میں سے نکل گئی, اور حکومت نے جب یہ منصوبے لگائے گئے تو ان پہ بہت ساری ڈیوٹیاں اور چیزیں معاف کی تھیں. یعنی ان کے تو ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے سیاست دانوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, اور یہ دن رات پیسہ بنا رہے ہیں اور جیبیں بھر رہے ہیں. یہ جو 108 آئی پی پیز ہیں ان میں سے 75% ایسے ہیں جنہیں کبھی چیک ہی نہیں کیا گیا. یہ بھی انکشاف سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہوا, ایمل ولی خان صاحب بتا رہے تھے. ان میں سے 108 میں سے 75 ایسے ہیں جن کا کبھی وزٹ ہی نہیں کیا گیا, جن کو چیک ہی نہیں کیا گیا. یعنی 75% ایسے ہیں, لگ بھگ 78 ہے ان کی تعداد, 78 یا 80 ان کی تعداد ہے جن کا کبھی وزٹ کیا ہی نہیں گیا. اندازہ کیجئے آپ, کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ بجلی بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی. بس وہ کہتے ہیں یہ بل بنا کر بھیج دیتے ہیں, وہ بل ہمیں ریسیو ہو جاتا ہے اور ہم انہیں پیمنٹ کر دیتے ہیں, اور جو پیمنٹ نہیں کرتے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کوئی چیک کرنے والا بھی نہیں ہے انہوں نے کتنی بجلی بنائی, کیسے بنائی, کتنے کی بنائی, کس طرح ڈیلیور کی, کہاں پہ وہ بجلی گئی. یہ بل بنا کر دے دیتے, وہ پیسے دے دیتے ہیں انہیں, اور کیپیسٹی پیمنٹ بھی دے دیتے ہیں انہیں. یہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر نظام چل رہا ہے, اور یہ تسلیم کیا گیا قائمہ کمیٹی کے اندر کہ جناب ہم نے اس کا وزٹ نہیں کیا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا. قرضوں کے حالات ہمارے کیا ہے ذرا یہ بھی جاتے جاتے آپ کو میں بتا دوں اس وقت, کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے, آپ کے ساتھ شیئر ضرور مجھے کرنی چاہیے. قرضوں کے حوالے سے اس سال, یہ جو اب رواں مالی سال شروع ہو گیا, اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں. اب ہم کتنے رول اوور کروا سکتے ہیں, یعنی معافی کروا لیں گے, سر اس سال واپس نہیں کریں گے, اگلے سال واپس کر دیں گے, تو وہ اگلے سال کے اندر شامل ہو جائیں گے. پھر اگلے سال 21 نہیں ہوگا, اس سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنے ہیں قرضوں کی بات میں. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں. ہم نے ابھی یو اے ای کا تھوڑا سا پیسہ واپس کرنا تھا, تو ایسی تیسی پھری ہوئی تھی. لگ بھگ کوئی 200-250 ملین ڈالر, یعنی 1 ارب ڈالر کا چوتھا حصہ شاید یا اس سے بھی کم ہم نے کویت کا دینا ہے, اور 97 سے دینا ہے. یعنی لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہم نے ان کا پیسہ واپس نہیں کیا, اور جتنا پیسہ اس سے بہت زیادہ سود ہم نے دے دیا. اندازہ کریں آپ, یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ پاکستان کی معاشی پالیسی ہے.
تو اب جناب ہم نے دینا 21 ارب ڈالر کا قرضہ، اور ان میں سے 7.3 ارب ڈالر وہ ہے جو ہم نے اپنے ڈپازٹس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، قومی خزانے کے اندر ہم نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ 3.5 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف اس کے اوپر سود ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اور یہ ڈیٹا گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ میں آ کر بتایا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایسے میں معیشت کیسے چلے گی، کس طرح چلائیں گے یہ، جب لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے؟ بھائی یہ جیبیں کاٹیں گے لوگوں کی۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 17-18% تک نیچے چلی گئیں، انہوں نے کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب دوبارہ جنگ لگے گی تو ہم دوبارہ قیمتیں بڑھائیں گے، لہذا ابھی جو بڑی ہوئی ہیں ان کو ایسے ہی رہنے دو، اور جتنا عوام کا خون نچوڑ سکتے ہو نچوڑ دو۔ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں اس لیے رکھی تھی نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ نیچے اوپر کر دیں گے، نیچے کوئی نہیں کرتے، اوپر ہی کرتے رہتے ہیں، تو جیبیں کاٹ رہے ہیں عوام کی۔ ایک مرتبہ پھر امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کر دیے ہیں، اور ایران اب جوابی کارروائیاں کرنے جا رہا ہے، وہاں پہ صلح کا کوئی رستہ ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔